हमारे ट्रेनिंग के दो पोर्शन है, एक ये इम्तिहान की तैयारी और दूसरा है पर्चा हल करने का तरीका है। दो पोर्शन। अब आपके पास एक छोटी डायरी हमेशा होनी चाहिए। एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड एक बात है, छोटी डायरी आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर आपके पास डायरी नहीं है, खर्चा नहीं कर सकते 20-25 रुपये का, एक सफ़े पाड़ लेना, सिक्योरिटी वाले से मिल जाएंगे आपके, वहाँ से ले ले किलो, उसको पाड़ ले, छोटे छोटे करके जेब में रख ले। बस आपके जहन में कोई आइडिया आ सकता है, फौरन आप उसको नोट कर लें। अब ये होता है कि अक्सर आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, हम कहते हैं यार इंशाल्लाह इस पे मैं अमल करूँगा, घर आते वो आइडिया वही भूल जाए, तो जिसकी वजह से वो आइडिया हमारे दिमाग से निकल जाता है। एक बहुत बड़ी कॉलम निगार है अमेरिकन, उनका इंटरव्यू उनसे पूछा गया कि आप कैसे इतनी बड़ी कॉलम निगार बने। उसने कहा ये जो आइडियाज है ना, ये उड़ती हुई तितलियों की तरह, तितलियों को मैं कैद कर लेती थी, फिर उस पे जाके मैं कॉलम लिख लेता। ऐसी बात है, जब एक यूनिक आइडिया इंसान के पास आता है, कभी कभी आता है, हर वक्त नहीं आता, तो उसको कैद करके उस पर आपने काम करना है। और एग्जाम प्रिपरेशन हम समझते हैं जस्ट बुकिश नॉलेज होनी चाहिए एग्जाम में, नहीं। अगर आप सही मानों में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने 4-5 चीज़ों को आपने खुला रखना है। सबसे पहली चीज़ जो है मुताला है। मुताला किसे कहते हैं? किसी चीज़ को समझने को, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना, स्टडी करना। पढ़ने को क्या बोलते हैं? मुताला। ठीक है, ये अरबी का लफ्ज़ है। दूसरी चीज़ है मुशाहदा। मुशाहदा किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अपनी आंखों को भी खुला रखना। तीसरी चीज़ है मुसामआ। मुसामआ किसे कहते हैं? सुनना। ठीक है, ये इससे भी आपको मिल सकता, मैं अभी इसको वजाहत करता हूँ। और चौथी चीज़ है मुकालमा, बातचीत। और पांचवी चीज़ है इंटरनेट। ये 5 चीज़ें ऐसी है जहां से आपको किसी भी सब्जेक्ट पे, पेन है आपके पास? ना सर, मैं ये इस पे रिसर्च हुई कि जब ब्रेन काम करता है वो दिमाग में बैठता है। पेन दे रहा है, पेन है किसी के पास? के पास है पेन दे। कभी भी आप बगैर नोट टेकिंग के क्लास में नहीं बैठे। जब आप ये, अभी मैं इस पे डिटेल बात भी करूंगा। अच्छा, मुताला आपका पढ़ना, आप किताबें पढ़ते हैं ना। हमारा मसला ये है, चाहे बलूचिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में, हम जस्ट जो हमारे कोर्स पे किताबें शामिल होती हैं हम सिर्फ वही पढ़ते हैं। और कोर्स से हट कर जरा सी भी चीज़ आ जाए, हमारे जो है हौसला खता हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो आउट ऑफ कोर्स है। हालांकि वो कोर्स ही का होता है सब, जरा जस्ट उसका एक क्वेश्चन करने का स्टाइल चेंज कर दिया होता है, वही चीज़ होती, थोड़ा उसका वैल्यूज वगैरह चेंज कर देते हैं, परेशान होते हैं। जब आप अपने मुताले को कोर्स से हट कर भी चीज़ें पढ़ेंगे, आप अपने मुताले को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कोर्स से हट कर भी आप लोगों ने किताबें पढ़नी। अगर आप एक बात याद रखो, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा मीन दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए, तो स्टडी के बगैर, मुताले के बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते। ओबामा नाम सुने? जी सर, कौन है? कौन अमेरिका का? ठीक, हाँ, साबिक सदर। तो वो हफ्ते की एक किताब पढ़ता था, अभी भी पढ़ते हैं, हफ्ते में एक किताब खत्म कर। अभी उसको क्या जरूरत है, हालांकि अमेरिका का सदर है भाई, सुपर पावर जो लोग उसको कहते हैं, तो नहीं कहते। वो हफ्ते की एक किताब पढ़ रहे हैं, वॉरेन बफेट है, फलाना है, बिल गेट्स है, जितने भी मालदार लोग हैं सब किताबें पढ़ते हैं। इनको क्या जरूरत है किताबें पढ़ने की? इनके पास तो माल दौलत सब कुछ है, जो हमारे नजदीक कामयाबी है कि माल पैसे सब कुछ, लेकिन उनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद ये पढ़ते हैं। क्योंकि जितना आपका मकाम आली होगा, आपके पास उसी के मुताबिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को कुछ समझते नहीं, मतलब एक छोटा मोटा 5-6 हज़ार रुपये वाली नौकरी की तलाश में, आपको स्टडी की जरूरत नहीं है। आप टेंशन नहीं ले, बस घर में बैठे रहे, कोई स्टडी की जरूरत नहीं। बस एग्जाम में जाए, 200 रुपये का सेट खरीद ले, बस हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगी आपको।
پھر کیا خواری کرنے کی ضرورت. ہاں اگر آپ واقعی قابل بننے کے لیے اور آگے کچھ کرنے کے لیے پھر آپ کو اسٹڈی کرنا ہے, کورس ورک بھی اور کورس سے ہٹ کر بھی. دوسری چیز ہے مشاہدہ, آبزرویشن. اپنے آبزرویشن کو آپ اسٹرانگ کریں. ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں, آبزرویشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں, بس کہیں بھی چلے جاتے ہیں, وہاں پروگرام میں شرکت کر لیتے ہیں اور بینک چلے جاتے ہیں, ڈاکخانے چلے جاتے ہیں, اکیڈمیز چلے جاتے ہیں, آبزرو نہیں کرتے. آپ آبزرو کریں چیزوں کو, آپ جا کے ارینجمنٹ کو آبزرو کر لیں کہ یار یہ ارینجمنٹ کیا ہے, تو آبزرویشن اپنی اسٹرانگ کریں. جاوید چودھری کا نام سنا ہے؟ کون ہے؟ کس اخبار میں لکھتا ہے؟ غالباً جنگ میں لکھتے ہیں. غالباً جنگ میں لکھتے ہیں. جنگ میں لکھتے ہیں. جنگ میں آ جائے یہاں پہ آ جائے. جنگ من انہوں نے چھوڑ دی بھائی. تو وہ ایک جگہ ٹریننگ کروا رہے تھے, تو وہاں وہ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں تقریباً کتنے ہفتوں سے رہ رہے تھے, لیکن جیسے ہی جاوید چودھری ٹریننگ دینے ہیں کرسی پہ بیٹھے, کہا کہ اس کمرے میں کتنے پنکھے ہیں. تو کہتے ہم نے اس پہ غور کیا کہ ہاں تو 8 پنکھے یا 6 پنکھے. ہم 2 ہفتے سے وہاں رہ رہے تھے, کسی نے بھی آبزرویشن نہیں کی. جب آپ آبزرویشن کریں گے, عبدالقادر حسن ایک اور کالم نگار ہے, وہ کہتے ہیں وہ شادی میں گئے تھے, واپسی آئے شادی سے, اس میں خوش تھے, بولتے مجھے کالم کا عنوان مل گیا, ٹائٹل مل گیا, آئیڈیا مل گیا. کیا کالم لکھنے ہیں بھائی؟ کانے کا ضیاء, شادیوں میں کانے کا ضیاء, کانا کتنا ضائع ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے پورا کالم لکھ لیا. سلیم صافی کا نام سنے؟ سلیم صافی آئے تھے ہمارے دارالعلوم کراچی مدرسے آئے تھے, وہاں انہوں نے وزٹ کیا, سب کچھ دیکھا, جا کے 3 دن بعد جا کے اس پہ دارالعلوم پہ انہوں نے کالم لکھا. نہ کوئی انہوں نے پڑھا نہ کچھ, صرف آبزرویشن کر کے انہوں نے یہ نالج گین کر لی. تو دوسری چیز ایگزام کی پریپریشن کے لیے آپ اپنے مشاہدے کو اسٹرانگ کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے آپ جسٹ اسی چیز کا مشاہدہ کریں, آپ اس سے ہٹ کر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں, لوگوں کو آبزرو کر سکتے ہیں, کائنات کو آبزرو کر سکتے ہیں, ہر چیز کو آبزرو کر. جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کی اس کو آبزرو نہیں کرنا. اچھا ایسا نہ ہو کل سب آبزرویشن شروع کر دیتے ہیں, مفتی صاحب نے کہا. مسامعہ کس کو بولتے ہیں؟ سننے کو. آج پاکستان میں ہر شخص سنانا چاہتا ہے, سننا کوئی نہیں چاہتا. اگر آپ صحیح معنوں میں علم کے پیاسے ہوں گے تو آپ جس فیلڈ سے ریلیٹڈ کسی بندے سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی نا, آپ اس سے اس فیلڈ کے ریلیٹڈ بہت سارا مواد لے سکتے ہیں, بہت سارا معلومات آپ اس سے گین کر سکتے ہیں. مثلا آپ ایک فوجی سے ملاقات ہوئی, آپ اس سے بھائی SSB کی تیاری اور اس سے آپ انیشیل ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, ٹریننگ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, آپ وائوا کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, بہت زیادہ آپ کو معلومات مل جائے گی. اگر کسی ڈاکٹر سے ملے آپ اس سے انٹری ٹیسٹ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں, انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کیسے ڈاکٹر بنے, آپ نے تیاری کیسے کی, بہت سارے لوگوں سے. اب میں جب دارالعلوم کراچی میں پڑھتا تھا نا, ابھی اس کورس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں, کورس کیوں میں نے ڈیزائن کیا. تقریباً میں 100+ ایگزامس دے چکا ہوں, 100+, کیونکہ 10 سال اسکول, پھر 6 سال یونیورسٹی اور پھر 10 سال مدرسہ, ہر سال 3 امتحانات, یہ کاؤنٹ کر لو. پھر PCS کے ایگزام دیے اور بہت سارے ایگزامس دیے. تو اس سب کے جو ایکسپیرینس تھے نا, میں چاہ رہا تھا کہ سب کے ساتھ ہم شیئر کریں. تو میں جب دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو میں زیادہ محنت نہیں کرتا تھا, بس ٹیکنیکس اور ٹپس کے ذریعے میں پیپر حل کرتا تھا, الحمدللہ پوزیشن آ جاتی تھی. ٹیکنیکس کیا ہے وہ میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں. اس میں سے ایک ٹیکنیک یہ جو مکالمے کی مسامعے کے حوالے سے, جو مجھ سے سینئرز لڑکے ہوتے تھے نا, جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے تھے, ہاں تو پوزیشن ہولڈر کیا ہوتا تھا, مسجد میں سب کو بٹھا دیتے تھے جتنے برانچز ہوتی تھی دارالعلوم, پھر اعلان ہوتا تھا بھائی فلانا اس کلاس میں فرسٹ یہ, دوسرا یہ, سیکنڈ, تھرڈ. اب میں آبزرو کرتا تھا, نوٹ کرتا تھا, یار اس کلاس میں اس نے لی. اپنے سینئر لڑکوں جنہوں نے پوزیشن لی تھی ان کے پاس جاتا تھا, اچھا یار آپ کیسے تیاری کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں ایسے تیاری کرتا ہوں. اچھا آپ پیپر کیسے حل کرتے ہیں؟ وہ کہتے تھے میں پیپر پیٹرن اس سے سیکھ لیتا ہوں, وہی پھر اپنے پیپر پہ اپلائی کر لیتا تھا, الحمدللہ آ جاتی پوزیشن. تو آپ جب سننے کے لیے تیار ہوں گے, اللہ پاک نے 2 کان کیوں دیے, 1 زبان دی, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سننا زیادہ ہے, بولنا کم. لیکن ہمارا ہر چیز الٹ ہے, ہم بولتے زیادہ ہیں, سنتے کم ہیں. ہم کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے, بس جو سنانا چاہے ہم کہتے ہیں نہیں تو وہ درے جو چپ ہو جاؤ. میر بھائی میں بھی کوئی چیز ہو یار,
ایسے تم بس صرف بول رہے ہو، میں کس بات کی بولی، میں سناتا ہوں. اچھا، چوتھی چیز ہے مکالمہ، بات چیت. اس سے بھی آپ بہت زیادہ اپنے ایگزام کے حوالے سے تیاری کر سکتے ہیں. آپ کو انٹرویو لینے کا فن آنا چاہیے، کوشچننگ کا فن آنا چاہیے، کوشچن کرنے کا آپ کو فن طریقہ آنا چاہیے کہ آپ جب کسی سے ملے آپ اس سے کوشچنز کریں، اس کے لائف کے ریلیٹڈ، اس کے ایکسپیرینسز کے ریلیٹڈ. ہم یہاں سے خضدار جا رہے تھے ایک ٹریننگ پہ، 3-4 ہم دوست تھے. یقین کرو سفر ہم پہ اتنا مختصر ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. میں نے ڈسکشن شروع کر دی، میں نے کہا یار کامیابی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ ایک شروع ہو گیا، اس نے کہا یہ، دوسرے نے کہا، پوری ڈسکشن چلی. 4 گھنٹے کا سفر ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزرا. بہت ہی زبردست ڈسکشن تھی. ابھی ہمارے تھے کربوگا سے تقریباً کتنے گھنٹے کا سفر ہے، 17-18. پھر گاڑی میں ہم نے ڈسکشن شروع کر دی. بھائی آپ نے کیا سیکھا وہاں پہ، کیا فائدہ ہوا آپ کو، ابھی آپ نے آگے کیا کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آپ کیا کیا کر سکتے. اس پہ ڈسکشن چلتی رہی، سفر کا پتہ ہی نہیں چلا. اب ہم لوگ جب بس میں بیٹھتے ہیں سفر میں، بس کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر، بہت زیادہ کمال کر لیتے تو کینڈی کرش شروع کر دیتے ہیں، گیم یا سب وے گیم شروع کر دیتے بس، یا اسام کالجز کے پاس چھوٹا گیم. کوئی مکالمہ، بات چیت، کوشچننگ آتی ہی نہیں آتی. یعنی کہ کراچی سے لے کر کوئٹہ تک ہم سفر کرتے ہیں، اپنے ساتھ والے سے اس کا نام تک نہیں پوچھتے. پتہ نہیں وہ بچپن میں ہی ہمیں ڈرایا ہے کہ بھائی کسی سے کوئی چیز لے کر کہانی نہیں ہے. بھائی چیز لے کر نہیں کہو، بات چیت تو کر سکتے ہو نا. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا، کیا وہ آ رہے تھے 4 سے کراچی جا رہے تھے، مدرسے آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا اپنے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس سے ایک بات بھی نہیں کی، نہ اپنے بارے میں بتایا نہ ان کے بارے میں پوچھا. سفر جاری تھا. وہ کھانے کے لیے بس رکی تو انہوں نے کھانا وغیرہ کھایا. بس جہاں رکی ہوئی ہے اس کے سامنے تھڑا تھا. یہ غالباً ڈر ہے قائض خان یا اسماعیل خان میں اس طرح کے ہوٹلز ہیں، آپ نے دیکھے ہوں. ہوتے میں بالکل بس کے سامنے لیٹ گیا. میں نے کہا تھوڑی دیر لیٹتا ہوں، تھوڑا کمر سیدھی کر لیتا ہوں، گاڑی جب چلے گی تو. ادھر میں وہاں لیٹ گیا اور ایسی گہری نیند سو گیا تھا کہ یقین کرو مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. میں نے جب آنکھیں کھولی 90 سے کچھ بھی نہیں. وہ ہوٹل والوں کو میں نے کہا یار یہ بس نہیں ہوتا. اچھا وہ آپ ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ بھائی وہ بس والا آپ کے پیچھے خار زار کیلنڈر بھاگ رہے، بولتے مولوی صاحب نہیں ہے، مولوی صاحب نہیں آ رہا نہیں اور فلانا. بولتا آپ کیسے بس کے سامنے آپ لیٹے ہوئے اور آپ سن ہی نہیں رہے ہو. اس نے اپنے اوپر چادر ڈالی تھی. اب اس نے کہا یار میرا تجربہ یہ ہوا کہ جس کے ساتھ آپ بس میں سفر کرو کم از کم اس سے اپنا نام، اپنا نمبر کچھ شیئر کر لو اس کے ساتھ، تاکہ وہ بس والے کو تو یہ بتا سکے یار ٹھہرو ایک بندہ نہیں ہے کم. ٹھیک ہے، تو بات چیت آپ کریں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ. اور 5ویں چیز انٹرنیٹ، اس سے بھی آپ ایگزام کی بہت اچھی پریپریشن کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت بڑا ایمان چاہیے. آپ پھر انٹرنیٹ کو یوز کریں. اگر ایمان میں آپ کمزور ہیں اس انٹرنیٹ کو رہنے دیں. یہ 4 طریقے آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر آپ فوکس ہے اپنے ویژن میں، آپ فوکس ہے اور آپ یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے آپ متاثر نہیں ہوتے، پھر انٹرنیٹ ایک بہت بڑا سورس ہے. کرسی اٹھائے، 2-3 کرسیاں اٹھائے لے آئے. پھر وہاں سے آپ کو میرا ایک اسٹوڈنٹ اس نے FSC میں ٹاپ کیا. میں نے پوچھا کیسے کیا؟ کہا سر یوٹیوب اور خان اکیڈمی. اس سے میں لیکچر سنتا تھا اور کالج میں بولتے میں بہت کم جاتا تھا، ٹیوشنس اور ان یوٹیوب سے میں نوٹس بناتا تھا. اب خود دیکھو نا، ایک بندہ صرف ایک افضل قاسمی کا لیکچر سن رہا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، اور ایک بندہ 5-6 اور بندوں کے لیکچر سن رہا ہے اسی ٹاپک پہ. تو اس کے پاس نالج زیادہ ہوگی جو 5-6 بندوں کی سن رہا ہے یا اس کے پاس جو ایک بندے کی لیکچر سن رہا ہے. 5-6 نا. تو اس سے بھی آپ کو اور انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو دنیا جہاں کے لیکچرز مل جائیں گے. آپ جسٹ ٹائپ کرو بس، آپ کی بہت اچھی طرح پریپریشن ہو سکتی ہے. یہ 5 چیزیں سمجھ میں آ گئی؟ کوئی کوشچن؟ کلیئر؟ کوشچن جب نہیں ہوتا تو میں بہت پریشان ہوں. کوشچن جب نہیں ہوتا میں سوچتا ہوں سر یہ مکالمے کا، سر بات چیت کرنے کا کوشچننگ. ہاں کوشچننگ آپ ایسے کریں، آپ کے پاس کچھ ریڈی میڈ کوشچنز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، بس فیلڈ سے ریلیٹڈ. بھائی آپ سب سے پہلے تعارف. ہاں کوشچننگ میں آپ یہ خیال کریں مرد سے اس کی تنخواہ نہیں پوچھیں، عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھیں. ٹھیک ہے، یہ پرسنل میٹر ہے. اس کو اگر آپ پوچھیں گے تو پھر لوگ ناراض ہوں گے. باقی ہر چیز آپ پوچھ سکتے ہیں. اور ایک بات کوشچننگ میں لکھو، ہاں لکھیے بالکل لکھیے. ایک بات کا خیال یہ رکھیں کہ کسی بھی شخص کو آپ یہ نہیں کہیں کہ یار یہ آپ کا بھائی ہے،
یہ آپ کا والد ہے، اس طرح نہیں کہے. آپ اسے کہ یار کیا لگتا ہے، آپ کا کیا رشتہ ہے اس سے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے وہ اس کا دادا ہوتا ہے، اب اس کو یار یہ آپ کا بھائی. کبھی اس کا بھائی ہوتا ہے، اب اس کو یار آپ کا انکل ہے. ہمارے والد صاحب فاتحہ تھی تو ہمارے خاندانی ہماری داڑیاں بہت جلدی سفید ہو جاتی، بال سفید ہو گئی. ہمارے ایک اور بھائی ان کی داڑھی بہت جلدی سفید ہو گئی، بہت زیادہ سفید، بالکل سفید، حالانکہ عمر میں کم ہے. تو میرے سب سے بڑے بھائی وہ تقریباً ابھی 50-52 کے 55 کے آس پاس ہوں گے، وہ بھی بیٹھے، اس سے چھوٹا بھی بیٹھا ہے، تیسرے نمبر والا بھائی یہ بھی بیٹھے ہوگا. تو ایک بندہ فاتحہ آ گیا، فاتحہ کر لی سب کچھ. میرے سب سے بڑے بھائی سے کہہ رہے جو ہمارے تیسرے نمبر کے بھائی، اس کے بارے میں کہا کہ ابھی صرف آپ کا یہ ایک چاچا رہ گیا ہے. اس نے کہا یار یہ میرا بھائی اور مجھ سے تیسرے نمبر پہ، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کلیئر ہے. کوشچننگ آپ کی ریڈی میڈ ہونی چاہیے. کچھ آپ ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ، بھائی آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے، آپ کی نزدیک کامیابی کا کیا فارمولہ ہے، آپ کامیابی کس کو سمجھتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ روزانہ آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے. یہ ریڈی میڈ کوشچنز ہونے چاہیے. آپ کا کیا کوشچن تھا؟ کلیئر؟ اور کوئی کوشچن تو نہیں؟